बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत हो या फिर अपोजिशन अपने अपने मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही हैं, इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। एक तरफ अगर हम बात करें हुकूमत की तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत ने पार्लियामेंट में ज़ोर दे रखा है। वहीं अगर बात करें तहरीक इंसाफ की तो तहरीक इंसाफ ने अदलिया के हक़ में रैली निकाल रही है। आज इमरान खान ने सभी को कहा कि आज की रैली में आप लोग ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो आइन ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान ने अवाम से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इस मुल्क और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो तहरीक इंसाफ की इस रैली में हिस्सा बने और अदलिया के हक़ में जो रैली निकाल रही है इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ, उसका हिस्सा ज़रूर बने अवाम। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो ज़ाहिर है हुकूमत जो कर सकती है वो तो करेगी, लेकिन इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे जिससे अवाम जो है वो बराह रास्त मुतासिर होगी। सवाल प्रोग्राम में ये उठाएंगे कि सियासी जंग में इदारों को मुतनाज़ बनाने का अंजाम आखिर होगा क्या, और अदलिया हुकूमत जो है, अदलिया को इस्लाहाती बिल पर रिलीफ मिलेगा या नहीं, या फिर अदालती जंग में फातेह कौन होगा। क्या ये रिवायत ठीक है कि अपने मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल किया जाए? प्रोग्राम में हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे। दो इंतहाएं इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अपोजिशन है। दोनों अपने ही मफाद के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर ये कहें कि मुतनाज़ बना रही हैं। एक जमात जो है इदारे के हक़ में बात कर रही है क्योंकि उसका मफाद जो है या उसकी जो ख्वाहिश है वो जुड़ी है अदालती फैसले से, और दूसरी जमात जो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, लेकिन चूंकि अदालत का हुक्म आ चुका है तो पार्लियामेंट पे कानून साजी पर कानून साजी इस हवाले से कर रही है। ये जो रिवायत जोर पकड़ती जा रही है, आप समझते हैं कि ये ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स नहीं होगा जो कि ये समझता हो कि ये ठीक है, सिवाय शायद आज़म तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल और दो चार इस तरह के दीगर लोग, मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इस तरह के लोग जिनका ख्याल हो कि ये ठीक है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में हमारी कुछ बड़ी बुनियादी से मसाइल हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है। अब ये बात, इस लम्हे की ख़बर, आज शाम की न्यूज़, कल सुबह का फ़ैसला, आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस महीने की लॉयर्स मूवमेंट, अगले हाई कोर्ट का फ़ैसला, अब ये बात यहाँ से थोड़ी सी आगे जा चुकी है। पाकिस्तान को बतौर एक कौम, बतौर रियासत, एक बुनियादी सवाल का फ़ैसला करना है। वो क्या? कि हमेशा हर चीज़ के लिए, हर दीगर मुल्क की तरह, हमेशा पाकिस्तान के अंदर, सब साउथ एशिया के अंदर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको इस तरह की एडवाइस दें कि देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक कर देंगे पार्लियामान के अंदर तकरीर, या आप कोई रेजोल्यूशन पास कर देंगे तो बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वे क्या ना होन थोड़ा खड़ाक होया है, और लॉ मिनिस्टर साहब या अटॉर्नी जनरल साहब या दीगर लोग के हम कह देते हैं कि जी ये तो 3-2 का फ़ैसला ही नहीं, ये तो 4-3 का फ़ैसला है, हम तो 4-3 का फ़ैसला मानते हैं। ये तो भाई, इस तरह की जो बातें हैं, इसी तरह की बातें अफवाज पाकिस्तान के बारे में भी की गई कुछ अर्सा पहले, इसी तरह की बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में की जाती हैं PTI की तरफ से। जितने सियासतदान हैं, ये मेहरबानी करें हम पे, और हम पाकिस्तानियों को एक सवाल का जवाब देना है कि इन लोगों की 6 महीने की, साल की नौकरी के आप आज लॉ मिनिस्टर लगे हुए हैं, कल नहीं होंगे, अभी आप अटॉर्नी जनरल हैं, 2 महीने में नहीं होंगे, अभी आप चीफ मिनिस्टर हैं, कल को नहीं होंगे, इस तरह की 2-4-6 महीने की, साल की, 2 साल की, 5 साल की किसी पोजीशन के पीछे अगर इस तरह की आईनी रिवायात रख दी जाएं कि हमारे वो इंस्टीट्यूशंस जो आपसे, मेरे से, हम सब को आउटलास्ट कर जाएंगे, वो जुडिशरी जो मेरे बच्चों के ऊपर भी जुडिशरी होगी, जो उनके बच्चों के ऊपर भी जुडिशरी होगी, वो फौज जो सिर्फ मेरी फौज नहीं है, या पार्लियामान जो सिर्फ मेरा पार्लियामान नहीं है, बल्कि हमारी दुआ है कि अब से 500 साल बाद भी पार्लियामान मौजूद हो और रिप्रेजेंट कर रहा हो। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को जब तक आप चंद मखसूस शॉर्ट टर्म लोगों की थिंकिंग के लिए कुर्बान करते रहेंगे तो ये इसी तरह चलेगा। इससे जमहूरियत का नुकसान है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं, किसी जज का नहीं,
انسٹیٹیوشن کا نقصان ہے. اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اس لمحے کی پاکستان میں یا اس موقع کی پاکستان میں, تو تاریخ آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو صحیح چلنے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں, لیکن ہماری جمہوریت کا نقصان ہے, اور ظاہر ہے عوام جمہور سے جڑی ہے تو عوام کا یہ نقصان ہے. عدیل بڑائی صاحب, آپ کی جانب آئیں گے. کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہو رہی, تمام سیاسی جماعتوں کی بات ہم کر رہے ہیں. ماضی میں دیکھیں یا پھر آج دیکھیں, کبھی اپنے مفاد کے لیے کسی ادارے کے حق میں چلی جاتی ہیں یہ جماعتیں, کبھی کسی ادارے کے مخالف چلی جاتی ہیں کیونکہ انہیں اس وقت وہی سچویشن یا وہی بات جو ہے وہی موڈ سوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اداروں کو متنازع بنانے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو اداروں کو جان بوجھ کر اپنے ذاتی اپنے سیاسی مفادات کے لیے گھسیٹا جا رہا ہے, اور جو گھسیٹ کے اس عمل میں آنے سے انکار کر رہا ہے اس کو اور انداز میں متنازع بنایا جا رہا ہے. اب حکومت اپنی سٹرینگتھ یعنی جو پارلیمان ہے اس کے پاس, اس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, بلکہ عدلیہ پر دباؤ ڈال رہی ہے, اور ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جو بڑی حیران کن ہے. معاملہ وہ سب جوڈس ہے. تو دوسرا معاملہ ہے کہ خان صاحب جو کر رہے ہیں, خان صاحب نے یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکالے ہیں, یہ بظاہر تو عدلیہ اور جج صاحبان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے, لیکن یہ بھی ایک قسم کا عدلیہ کو متنازع بنایا جا رہا ہے. یعنی عدالت پہ یا عدالت کے ایک حصے پر جو الزام مخالفین یہ لگا رہے ہیں کہ جی ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں, تو ان کے حق میں ریلی نکال کے کھڑے ہو کے آپ کیوں اپنے آپ کو یا ان کو اپنے ساتھ ٹیگ کر رہے ہیں؟ یہ آئین اور قانون کے فیصلے ہیں, اس پہ اگر کوئی عملداری نہیں کرے گا آگے جا کے اس نے حساب دینا ہے. لیکن اس طرح سے اس معاملے کو, ایک آئینی معاملے کو, قانونی معاملے کو اب سڑکوں پہ لا کر یہ میسج دے رہے ہیں. اور یہ افتخار چودھری دور میں کیا سب کو یاد نہیں ہے یہ جو معاملات یہ سڑکوں پر لا کر آپ عدلیہ کے معاملات لے کر آئے تھے, اور اس کے بعد پھر قوم نے کیا کیا بھگتا, پھر کیا کیا وہ پاپولر فیصلے. جج کو پاپولر فیصلے نہیں کرنے ہوتے, جج کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہوں. اب یہ جس طرح یہ معاملات ہماری سیاسی جماعتیں عدالتی معاملات, آئینی اور قانونی معاملات کو سڑکوں پر لے کر آ رہی ہیں, اس سے ریاست کو نقصان ہوگا, اور ریاست نے نقصان اٹھایا بھی ہے. اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تحریک دیتی ہیں. پھر یہ ماضی میں پھر پاپولر فیصلے ہوتے رہے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز, اور پھر یہ لوگوں کا پھر یہ لوگوں کے قرض کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر جس کو ماضی میں اتارنے کی کوشش کی گئی, مقبول باتیں کی گئی, فیصلے کیے گئے, بڑی بڑی ڈیلز کو ہٹ کیا گیا, نقصان ہوا, ریاست کو نقصان ہوا. تو یہ مہربانی کر کے سیاسی جماعتیں ان معاملات کو آئینی حدود میں رہنے دیں, قانونی حدود میں رہنے دیں, اپنی سیاست کو اپنے تک رکھیں, اور جو اداروں کو زبردستی اس میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور مجھے پہلے حسن کے پاس جانے, پھر اس کے بعد سعد رسول صاحب آپ سوال کر لیجئے گا. حسن, جیسے کہ عدیل بڑائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کا نقصان ہے, سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کا نقصان ہے, سیاستدانوں کو سیاسی حدود میں ہی رہنا چاہیے. لیکن تحریک انصاف آج جو ہے وہ عدلیہ کے حق میں, ججز کے حق میں ریلی نکال رہی ہے. تحریک انصاف کی اس ریلی نے کیا امپیکٹ ڈالا؟ دیکھیں, امپیکٹ وہی رہا جس طرح ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بڑی ریلی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آج بھی ان کی ایک بھرپور طریقے سے ایک کامیاب ریلی تصور کی جا رہی ہے. دیکھیں, ماضی سے لے کے آج تک جب بھی سیاستدان آئے ہیں ان کے مفاد کی خاطر یا ان کے مقاصد کو ٹھیس پہنچایا گیا تو انہوں نے ان معاملات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. تاریخ بتاتی ہے, اور خاص طور پہ ہمارے سیاستدان اور حکمرانوں نے اپنے سیاستدانوں نے مولوی بنا رکھے ہیں, اپنے ان کے ججز ہیں, اپنے وکلا ہیں, اپنے ہی ان کے بیوروکریٹس ہیں, اپنے حکمران ہیں, اپنے جج ہیں, اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ چاہتے ہیں, اپنی جوڈیشری ہو, اپنی آفیسرز ہوں, اپنے یعنی ریاست کے اندر انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا رکھی ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہیں گے, جس طرح بادشاہ سلامت چاہیں گے, ادھوری پارلیمنٹ سے اسی طرح جو ہے وہ فیصلے لے کر آئیں گے, جس طرح جو ہے وہ عدلیہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح وہ کریں گے. وہ کون سا آئین کو مانتے ہیں, کون سے قانون کو مانتے ہیں, کون سی پالیسی ہے جس کو مانتے ہیں, کون سے غریبوں کے معاملات ہیں جن کو وہ تصور کرتے ہیں, ان کے خیالات میں. دیکھیں, شہباز شریف صاحب آج جہاں پر گئے برطانیہ میں, مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب واپس پاکستان آئے اور یہ کہیں
کہ یہاں پر بھی ایک زبردستی ایسی تقریب کا انعقاد کیا جائے. میں بھی ایک بہت بڑا شہنشاہ بادشاہ, یہی حالات چل رہے ہیں بادشاہوں والے, یہی جو کمی ہم رہ نے گئی ہے کسی کے آرڈر کو تاج ماننا ہی پہنا دیا نہیں. جائے. دیکھیں یہاں پر وہ تو کہیں گے یہاں پہ ایک زبردست وہ ایک جو ہے وہ پوشی کا جو اہتمام کیا جائے, تمام جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے, غریبوں کو وہاں پر کھڑا کر دیں. یہاں پر تو جو حالات ہیں وہاں سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ حکمران بڑی بڑی تقریب میں جاتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کیسے ہوتی ہے, حکمرانی ان کی کیسے ہوتی ہے, یہ ان کا قد آور کیسے ان کے نکلتے ہیں, یہ کیوں اس طرح ترقی یافتہ ممالک ترقی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم درارے ڈالتے ہیں, ہم آئین کو نہیں مانتے. آج جو ہو رہا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی آئین کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک کہہ رہے ہیں جس طرح عمران خان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات کرائے, وہ ان کو بھی پتا ہے کہ 14 مئی میں انتخابات نہیں ہو سکتے, اب وقت نہیں رہ گیا, اب انتخابات نہیں ہوں گے. انہوں نے اعلان کیا کہ روزانہ وہ جلسے کریں گے, اگر کچھ ہوا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اب یہ بھی ان پر ڈال دی گئی, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت کا کام, ریاست کا کام سیکیورٹی فراہم کرنا ہے. وہ بھرپور طریقے سے اپنی جو ہے وہ سیاست چمکا رہے ہیں. اور حکمران کیا کر رہے ہیں, ہمارے جو پی ڈی ایم جماعتیں بشمول 13-14 جماعتیں ہیں, یہ کیا کر رہی ہیں, یہ صرف جو ہے معذرت سے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, انہوں نے تمام قوانین, تمام آئینی معاملات اور تمام وہ معاملات جس سے ملک اور ریاست کو بچایا جا سکتا ہے, سب کا جنازہ نکال دیا ہے. اور آج وہ بات کرتے ہیں ہم عدلیہ پر چڑھاؤ کریں گے. آپ کو یاد نہیں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان آئی تھی تو آتے ہی ہم نے ایک دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان کا آنے کا مقصد صرف ایک ہے, عدلیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے, عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ چڑھاوا کرنا ہے, اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے یہی کیا. جو باتیں ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے رہے وہی یہ حکمران کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ سنجیدگی کے جو ہے وہ ہوش, اور یہ چیزیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں حسن, انہیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. فائدہ ان کو صرف ان کے مفادات ہو رہے ہیں. فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں انہوں نے اپنے کیسز معاف نہیں کروائے, انہوں نے اپنے قرضے معاف نہیں کروائے, انہوں نے زمینوں کے معاملات اپنے حل نہیں کرائے, جن کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس کر رہے تھے نہیں ختم کروائے گئے, ان کے دیگر معاملات اس قانون سازی اپنے مقاصد کو دیکھتے ہوئے نہیں کی. کیا نہیں کیا ان حکمرانوں نے؟ صرف یہی نہیں کیا کہ ایک میز پر اگر بیٹھے ہیں تو معاملات حل نہیں کر سکے. بجٹ کے پہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم بجٹ نہیں جو ہے وہ پیش کرنے دیں گے. آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنا لے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں اور میز پر بیٹھتے ہوئے, پھر ہم اگلے وقت کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے لیے سب کچھ کر رہی ہے لیکن عوام کو فائدہ دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہی, اور آپ کو خدشہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ تاج پوشی کی ایک بڑی تقریب رکھی جائے. بہرحال عدیل سعد رسول صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, آپ عدیل وڑائی صاحب سے اس کو کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی دیکھیے, ہم پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں نا ان میں سے کچھ ایکشنیبل مسائل ہیں اور کچھ تقاریر کے مسائل ہیں. کچھ مسائل ہیں جن کی ہماری جوش و ولولے کے باوجود چیزیں شاید ریزالو نہیں ہو سکتی, ان کے اندر لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پاکستان کے اندر ایک امیڈیٹ یا جلدی جواب چاہیے تاکہ چیزوں کو درست نہج پہ لے کے آیا جا سکے. تو میں اس پرسپیکٹیو سے جو عدیل وڑائچ صاحب بات کر رہے تھے وہ بات بڑی سیریس تھی. عدیل وڑائچ صاحب نے فرمایا کہ جو کیا ہم نے افتخار چودھری صاحب کا وقت نہیں دیکھا. بالکل جن لوگوں کو, کیونکہ اب اس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں, جو نئے سننے والے ہیں جنہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا, اس وقت بڑی امید تھی کہ ہاں ایک افتخار چودھری صاحب جو آئے ہیں وہ پاپولسٹ, ان کی ایک ریسٹوریشن ہوئی ہے. سب لوگوں نے جو آج آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں الیکشنز کے خلاف, سب نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت. اور جب ریسٹور ہو گئے تو ہم نے ایک ایسا بادشاہ کریٹ کر دیا جو بادشاہ ایفیکٹیولی تمام پاور سے اوپر تھا, جس کے اوپر نہ آئین لگتا تھا نہ قانون لگتا تھا. وہ ایک زنجیر عدل تھی جس کو کھڑکا کے کوئی شخص بھی کہہ دیتا تھا, اور افتخار چودھری صاحب کی جو ریسٹرکشن بنتی تھی. تو میں عدیل وڑائچ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب آپ نے کورٹ کور کی ہے اتنے سالوں, خاص طور پہ پچھلے کافی سالوں میں. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن ہے جو ہم نہیں کہتے, سپریم کورٹ خود کہتی ہے اپنے خطوط میں, آرڈرز میں. آپ کے خیال میں اس ڈویژن میں افتخار چودھری کی میراث کا وارث کون سا گروپ ہے؟ دیکھیں سعد رسول صاحب, یہ تو آپ کو بھی
بہت اچھی طرح اندازہ ہے، اور میرا خیال ہے جو عدالتی معاملات کو نہ صرف کور نہ بھی کرتے ہوں بلکہ عدالتی معاملات کو دور سے بھی دیکھتے ہوں تو چیزیں بڑی واضح ہیں، اور یقین کریں کہ بہت سے اختلافات جو ہیں وہ آئینی قانونی نوعیت کے نہیں ہیں، وہاں بھی بحث بہت سے معاملات میں آئینی قانونی لڑائی نہیں ہے، وہاں پر بھی بہت سے معاملات کسی اور وجہ سے وہ ایشوز ہیں، اور انہی ایشوز نے، چاہے وہ پولیٹیشنز کے ایشوز ہیں، چاہے وہاں پر کچھ معاملات ہیں یا کچھ اختلافات ہیں، انہوں نے ان آئینی معاملات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کا نقصان الٹیمیٹلی عوام کو ہو رہا ہے، وہ عوام بیچارے تو ایک جماعت کے پیچھے لگ کے یا سڑکوں پہ ہیں، یا ایک جماعت جو یا مختلف جماعتوں کا جو مجموعہ ہے حکومت میں بیٹھا ہے، یا عدیل صاحب مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب انہیں بات مکمل کرنے تو دیں سعد رسول صاحب۔ میرا خیال ہے جی تو وہ آپ کو اندازہ ہے، وہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ بھی ہو گئے یہ افتخار چوہے صاحب جی، تو بہرحال یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ جو جج صاحبان یہ جو پاپولر فیصلے اس سے ہٹ کے ان کو پاپولر فیصلوں کی بجائے، یا کسی کو بھی، یا ایون بیوروکریسی میں بھی، یہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، ٹی وی پہ کیا بات ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کے ان کو آئین دیکھنا ہے، قانون دیکھنا ہے، اور اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حسن آپ کی جانب آتے ہیں، جو باتیں سعد رسول صاحب نے بھی کی، عدیل وڑائی صاحب نے بھی کی، ظاہر ہے اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہے، ذاتی فائدے تو سیاستدانوں کو مل جاتے ہیں، لیکن نقصان ملک اور قوم کا ہوتا ہے، ریاست کا ہوتا ہے، جمہوریت کا ہوتا ہے۔ ایسے میں جہاں ان سیاسی جماعتوں کو ادارے کہتے رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، درمیان میں آئے بغیر ادارے یہ مشورے دیتے رہے، جس میں فائدہ الٹیمیٹلی سیاستدانوں کا ہی ہے۔ اب اداروں کے بعد جو ہے بین الاقوامی دنیا، ہمارا دوست ملک چین، وہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ مل کر بیٹھیں، تبھی پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ کیا اب بھی سیاستدان جو ہے میچورٹی کا ہی مظاہرہ کریں گے، نہیں سیریس لیں گے کہ مذاکرات کتنے ضروری ہیں اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہم مذاکرات کے یا معاملات کو ٹھیک کرنے کے جو مذاکرات کے دعوے ہیں یا وہ تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد کچھ نہیں کرتے۔ ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں ایک موقع ضائع کرنے کے بعد، اور جب ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس وقت ہم اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ چین ہو اور جتنے ہمارے پاکستان کے دوستانہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں پاکستانی ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور چین بھی اسی لیے کام کر رہا ہے نا کہ وہ اس کو اندازہ ہے کہ پورے ریجن کو میں نے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اسی جو ہے پیرلل اپنے پالیسی اور اپنے منصوبوں کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتا ہے پاکستان میں سیاسی استحکام آنا ضروری ہے۔ ہمارے دوستانہ ممالک میں جتنے رہنماؤں کی ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں، یا تجاویزیں آتی ہیں، یا وہ رپورٹس میں آتی ہیں، یا اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، وہ انڈائریکٹ ان کو یہی آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھی ہوش کے ناخن لیں، آپ ایک میز پر بیٹھے، ٹیبل پہ مذاکرات ہونے چاہیے، دونوں فہم و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے حکمران مذاکرات شاید کرنا نہیں چاہتے، یا دوسری پارٹی جو ہے اس پر اتفاق نہیں رکھتی۔ اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم ستمبر میں انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس دن یہ بات کی تھی، تو سعد رسول صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، حکمران جب یہ اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں کہ ہم ستمبر تک کا انتظار کریں گے، کیونکہ فلاں شخصیت جو ہے وہ ان کا ٹینیور مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم انتخابات چاہتے ہیں، اور ایک طرف پارٹی کے دوسری اپوزیشن پارٹی کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم چاہتے ہیں ستمبر تک اس سے پہلے انتخابات ہونے چاہیے، اور پھر انہی پارٹی کے اندر سے جب یہ آوازیں سننے کو ملی کہ اگر پہلے انتخابات ہوتے ہیں تو شاید ہمیں کہیں سے سپورٹ مل جائے گی اور ہم جیت کے دعوے کریں گے، اس طرح نہیں معاملات چلا کرتے۔ آپ دیکھیں، مل کر معاملات حل کریں، اور عدالت کا کام تو نہیں ہے، اور عدالت نے کبھی کہا بھی نہیں کہ مذاکرات کریں۔ یہ سیاستدان میں جو 3 ادوار ہوئے مذاکرات کے، میں تو بڑا پریشان ہوں، حیران ہوں کہ وہ سیاستدان جو مذاکرات کے حوالے سے اکٹھے ہو کر بیٹھے اور بڑے میچور سیاستدان تھے،
اور یہ تینوں ادوار میں اپنی جو افہام و تفہیم کے معاملات تھے، جو دانشوری ان میں نظر آتی تھی، وہ کوئی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دی. یعنی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکے اور پھر عدالت سے ٹائم ہوتا لیتے دیکھ رہے کہ ہمیں مزید ٹائم دے. یعنی ان کو یا تو ادراک نہیں ہے ملک کس سمت میں جا رہا ہے، یا ادراک ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کسی اور کے ہاتھوں میں جائے اور خود وہ سائٹ پر جانا چاہتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب آپ کے جانب باتیں کوئکلی آنسر کیجئے گا، پھر بریک آ رہی ہے. یہ جو عدلیہ اصلاحاتی بل ہے، حکومت کو کیا اس بل پر کچھ ریلیف ملے گا؟ بالکل بھی نہیں، میرا نہیں خیال کہ ملے گا. دیکھیے، ہماری انفارچونیٹلی سیاست کی روایت یہ ہے کہ ہم بڑے اچھے نعروں کے پیچھے چھپ کے ایسے پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. ہمارا کتنا زبردست پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کیسے الفاظ زبردست ہیں. کیا کسی سے آپ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ووٹ کر لیں، از ڈیموکریسی دا بیسٹ ریونج، ہر بندہ کہے گا ہاں. سندھ کے اندر اس نعرے کے پیچھے چھپ کے ہوا کیا، یہ ہم سب کے سامنے ہے. پارلیمان نے جوڈیشل ریفارم کا نعرہ لگایا. کیا جوڈیشری میں ریفارم ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس کو ریویو کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. کیا آرٹیکل 209 جو جوڈیشل ریموول ہے اس کے اوپر نئی بحث ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا جورسڈکشن آف دا کورٹ پہ، سو موٹو پہ، دیگر چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے اور ہمیں نیا سسٹم سوچنا چاہیے، بہتر سسٹم سوچنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس نعرے کے پیچھے چھپ کے اگر آپ جوڈیشری کو اس نام پہ کہ ہم جوڈیشل ریفارم کر رہے ہیں، اس بیسس پہ آپ ان کا آرڈر الیکشن کروانے والا نہ کروانا چاہیں، پوری لیجسلیشن صرف اس لیے کی گئی ہو کہ ہم نعرہ لگائیں گے لا منسٹر اٹارنی جنرل صاحب کے ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ہم جوڈیشل ریفارم کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے چھپ کے اپنے سیاسی اکابرین اور حکمرانوں اور مالکوں کے لیے الیکشن ڈیلے کروا دیں گے. تو نعرہ تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے جوڈیشل ریفارم، لیکن کیا آپ جوڈیشل ریفارم کر رہے ہیں یا آپ انگلینڈ میں بیٹھے ایک شخص کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے کہ لا منسٹر صاحب بہتر جواب دے. ٹھیک ہے، اور آپ کی نظر میں اس سے حکومت کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملنے والا. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بجٹ کی بات کریں گے، معاشی مشکلات کی بات کریں گے، اور وہ ریلیف جس کی پاکستان منتظر ہے وہ اگر نہ ملا تو پھر صورتحال کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان اور چائنا سی پیک کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں. چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور چین کی مفاہمتی پالیسی نے دنیا میں امن کی راہیں کھولی. ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں. ایسے میں افغانستان میں بھی چین کی کوششوں سے مسئلہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. الٹیمیٹلی پاکستان میں امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے. پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں؟ کیا پاکستان سی پیک کے فوائد سے مستفید ہو سکے گا؟ اور پاکستان چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانے میں کتنا کامیاب ہوگا؟ پروگرام میں اس کی بات کریں گے. سعد رسول صاحب، آپ کی جانب باتیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کے فوائد سے مستفید ہو سکے گا؟ دیکھیے، کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو بنیادی بحث ریجنل پالیسی کے پرسپیکٹو سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی وڈرال کے بعد کیا ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ملٹی پولر ورلڈ اب ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ صرف امریکہ صاحب بہادر، جو کہ 1987-88 میں رشین برلن وال کے گرنے کے بعد، رشین کلیپس کے بعد، سوویت یونین کے کلیپس کے بعد آج تک ایک یونی پولر ورلڈ میں ایگزسٹ کرتے تھے ہم سارے، جہاں پہ ایک سپر پاور تھی. کیا افغانستان کے وڈرال کے بعد، امریکہ کے افغانستان سے وڈرال کے بعد، کیا یہ حقیقت تبدیل ہو چکی ہے؟ پہلا سوال. اور کیا اس نئی حقیقت میں ہم امریکہ سے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا ہماری اسٹریٹجک الائنمنٹس کچھ اور ہونی چاہیے؟ یہ دوسرا سوال ہے. اس میں سے پہلا سوال ہم حتمی طور پہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا یونی پولر ورلڈ اب ختم ہو گیا اور اب کیا ایک سے زیادہ سپر پاورز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا اگلے 10 سال میں ہوں گی؟ یہ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، کیونکہ ہم نے یوکرین میں، تائیوان میں ادھر ادھر دیکھ لیا کہ امریکہ کی یونیلیٹرل پاور اب ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسری بات کہ کیا پاکستان کو ریجنلی چائنا سے کنیکٹ ہونا چاہیے؟ میرا اس کے اندر خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اور
کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اب سے 20 25 30 سال بعد کا. شاید اگلے 5 سال میں اتنی بڑی الائنمنٹ مشکل ہو. ہم اپنے پرانے ایلائز کے ساتھ بھی درست اپنے حالات آگے چلانے چاہتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں سی پیک پاکستان کی ریئل سالویشن ہے, ویسٹ ہماری اتنی بڑی سالویشن نہیں. ٹھیک ہے جی. عادل بھائی صاحب آپ کی جانب بات ہے, جیسے کہ سعد رسول صاحب بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں ہم آج چین کے ساتھ مل کر سی پیک کی 10ویں سالگرہ تو منا رہے ہیں, اب تک پاکستان نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور مستقبل میں پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی تک جو سی پیک کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی نا, ایک تو اس میں روڈ انفراسٹرکچر بنا اور اس میں انرجی کے پروجیکٹس لگے. اب وہ اصل مرحلہ آ رہا تھا جس میں کچھ تعطل آیا ہے جو تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا, لیکن اصل میں وہ فیوچر ہے. یعنی اس سے پہلے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بجلی کے کارخانے تو اس لیے لگائے گئے نا, ظاہر ہے تبھی انڈسٹری لگے گی. اسپیشل اکنامک زون جو ہے یا گوادر فری زون ہے, وہاں جب یہاں انڈسٹری لگے گی اس کے لیے بجلی چاہیے, اور جو چیز ہم بنائیں گے اس کو ہم پورٹس تک پہنچائیں, تو اس کے لیے کافی کام تو ہو چکا جو کہ خوش آئند ہے. ایک تو ہمیں جو سی پیک کا جو معاملہ ہے نا, اس کو صرف ریاست کی اونرشپ کا معاملہ سمجھنا ہوگا, اس پہ سیاست نہیں کرنی ہوگی. ہر حکومت آ کے یہ کہتی ہے جی ہمارے دور میں جو سی پیک پہ کام شروع ہوا, اور جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو بیوروکریسی کی رکاوٹیں ہیں, یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. چینی سرمایہ کار آنا چاہتا ہے یہاں پر, آ کر صرف معاملات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب یہاں پر وہ جو روایتی رکاوٹیں ہیں وہ آڑے آتی ہیں. بہرحال اسپیشل اکنامک زونز, گوادر فری زون, اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں تو پھر پاکستان کے حالات بدل جائیں گے, اور یہ حالات جو ہیں یہ دنوں میں بدلنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے. دیکھیں, ایک بڑی فیمس بک ہے پراگ کھنہ کی کہ فیوچر از ایشیا, یعنی یہ صدی ایشیا کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور جس طریقے سے یہ پورا کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے, چائنا کام کر رہا ہے جس میں ورلڈ اکنامک آرڈر پر جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, دوسری طرف پولیٹیکل آرڈر پر کام کرتے دکھائی دے رہا ہے, اور پھر جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ سی پیک پر اس نے کام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین پالیسیاں ہیں, اس پر ہمیں بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ بڑا مثبت امیج ہے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ چین پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتا ہے. بس اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اعلان کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آمدنی آٹھا نے خرچہ روپیہ, اس وقت پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. بجٹ کی آمد ہے, ایسے میں معاشی اشاریے خبر دے رہے ہیں کہ جناب عوام کو حکومت اور ریاست کو بین الاقوامی اداروں سے غیر معمولی ریلیف نہ ملا تو حالات انتشار کی طرف جا سکتے ہیں. وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان کی آمدن 3.4 ٹریلین روپے, جبکہ قرضوں کی ادائیگی 3.58 ٹریلین روپے رہی, جبکہ قرض سود کی ادائیگی اربوں کا صوبوں کا حصہ دینے کے بعد مرکز خسارے میں چلا گیا. اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $4.5 ارب سے کم ہیں. وہیں جون کے اختتام تک پاکستان کو $3.70 کروڑ کا قرض ادا کرنا ہے. ایسے میں مہنگائی 50% کو چھو رہی ہے, اور IMF معاہدے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کڑی شرائط جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کیا ایک بار پھر دوست ممالک سے قرضہ رول اوور کرنے کی درخواست کی جائے گی؟ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جی عادل بڑائی صاحب, آپ سے شروعات کرتے ہیں. مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے, IMF کی کیا پوزیشن, سچویشن اور کیا شرائط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایسے میں حکومت نے بجٹ بھی بنانا ہے, کیا ہوگا اس ملک کا؟ دیکھیں جی, 7 ماہ گزر چکے ہیں, 9واں جائزہ ہم مکمل نہیں کر سکے. جو کام نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا, چند دن پہلے 10واں جائزہ جو IMF کا تھا اس کا وقت بھی گزر گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات چلائے کیسے جا رہے ہیں, اور جو اعلیٰ ترین اتھارٹیز جو حکام ہیں وہ تسلی دے دیتے ہیں, لیکن آگے اس کے چند دن بعد پتہ چلتا ہے جی IMF تو کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کوئی پلان بھی نظر نہیں آ رہا. اب جون تک ہمیں صرف جون تک ادائیگیوں کے لیے $6 ارب کی ہمیں ضرورت تھی.
اب جون کے بعد یعنی دسمبر تک، جولائی سے دسمبر تک ہم نے 11 ارب ڈالر کی ہمیں ضرورت ہوگی. وہ رقم کہاں سے پوری کرنی ہے؟ اگر ہم سعودی عرب اور چین کو رول اوور کرنے کا کہہ بھی دیں پھر بھی تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. وہ ہم نے کیسے پورے کرنے ہیں؟ اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب اور یو اے ای سے جو 3 ارب ڈالر کی یقین دہانی لے لی ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے. یہ جو آپ نے اے ڈی بی سے لینا ہے، ورلڈ بینک سے لینا ہے اور جنیوا کنونشن سے لینا ہے، تو یہ جو رقم ہے، یہ فائنینسنگ ہے، یہ اس کو بھی ضروری فائنینسنگ قرار دیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف اطمینان چاہتا ہے. لیکن جنیوا کنونشن کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ہے، جو ہمیں رقم ملنی تھی اور ہم نے پہلے 3 ارب ڈالر کا ایک پلان خود سے بنایا، ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے. ہم ان کے ساتھ قابل اطمینان پلان شیئر ہی نہیں کر سکے جس کے بعد رقم آنی تھی. وہ ہمیں براہ راست رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں منصوبے بتائیں، وہاں پر ڈونر نے رقم لگانی ہے. ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے. پھر اس کو ہم 1.5 ارب ڈالر پہ لے آئے، اب اس کو ہم چند کروڑ ڈالرز پہ لے آئے. یہ تو حال ہے. ہمارا اپنا پلان نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. تو جس نے ہمیں رقم دینی ہے، جس سے ہم نے ادھار لینا ہے، اس نے تو یقین دہانی مانگنی ہے نا کہ آپ نے واپس کیسے کرنے ہیں. تو واپس کیسے کرنے ہیں کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. اس وقت جو ہے حکومت جو ہے آئی ایم ایف کی کوئی بھی شرط پوری نہیں کر پا رہا. لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو کیا دوسری سائٹ پر کیا یہ جو آئی ایم ایف کا ادارہ ہے یہ بھی ضرورت سے زیادہ پاکستان پر بوجھ ڈال رہا ہے؟ ضرورت سے زیادہ اطمینان اور یقین دہانیاں اسے چاہیے، کیونکہ معاہدہ صرف پاکستان سے تو نہیں، دیگر ممالک سے بھی کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی کڑی شرائط آئی ایم ایف نے ان ممالک کے سامنے نہیں رکھی جتنی کہ پاکستان کے سامنے رکھ رہا ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو مالیاتی مصائب ہیں وہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جو معاشی معاملات کا اور جو ہے وہ ناکامیوں کا جو تاج ہے وہ پاکستان کے سر پر سجا دکھائی دیتا ہے. اور آئی ایم ایف کے جو بھی مطالبات تھے، میں نے تمام تر معاملات کو بغور جائزہ لیا، وہ تمام کے تمام مطالبات پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں. وہ کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سبسڈی کے نام پر جو ہے وہ غلط اقدامات کرے. پاکستان وہ ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ بجٹ کی تیاری کرے. پاکستان پیسے کا غلط استعمال کرے. وہ انڈائریکٹلی جو شرائط آئی ایم ایف پاکستان کو دے رہا ہے، جن چیز پر پاکستان کام کرتا دکھائی دے رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایف اے ٹی ایف پر کام کیا تھا، جیسے آپ نے جو ہے وہ دیگر معاملات میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم نے ڈائریکشن پر کام کیا. اسی طرح ہم دیکھیں ہمیں اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کو بغور جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ان بنیادوں پر چلنا ہوگا. وہ یہ چاہتے ہیں آپ لانگ ٹرم پلان بنائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی معاشی سچویشن مضبوط کریں، اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کریں تاکہ پاکستان میں پروڈکشن زیادہ ہو. ہم اس پر کام نہیں کرتے دکھائی دے رہے. ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. بے شمار دفعہ انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے. پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے بیرونی ممالک سے جو فائنینسنگ لینی ہے اس کی ہمیں کنفرمیشن دے دیں. جس ابھی عدیل ورائی صاحب بات کر رہے تھے کہ 3 ارب 2 ارب سعودیہ اور 1 ارب یو اے ای کی طرف سے کنفرمیشن آ رہی ہے، لیکن اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آئے. پھر کراس فیول سبسڈی کا تنازع چل رہا تھا، اس پر بھی ہم نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی. اب تقریباً حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ورلڈ بینک ہمیں 45 کروڑ ڈالر دے گا اور ایشیا انفراسٹرکچر بینک جو ہے وہ ہمیں 25 کروڑ ڈالر دے گا. اور پھر 1.3 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم کمرشل بینکوں سے لیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں اقدامات ایسے کرتے، کیوں مانگے تلے کے پیسوں پر آپ اقدامات کرتے رہیں گے. اسی لیے ہمیں خود بھی کوئی ایسے سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے. 5 سال جو گروتھ تھی وہ منفی ہو چکی ہے. اور اپریل 2022 سے یہ بات کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 1.79 بلین ڈالر تھی، اور اپریل 2023 میں یعنی 1 سال کے دورانیے میں 1.23 بلین ڈالر، یعنی تقریباً 1 کروڑ نوکری ختم ہو گئی. انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ کر دی. آپ اسی طرح آپ آگے آ جائیں دیگر انڈسٹری کی طرف، ہر چیز میں ہم نے نقصان پہنچایا. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط کو تسلیم کرنا، اور آپ کہنے کہ پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سعد رسول صاحب، پھر جو حسن سے سوال ہوا تھا کہ کیا آئی ایم ایف ہے جو پاکستان پر ایک سے بڑھ کر ایک کڑی شرط لگا رہا ہے، تو حسن کی رائے اس میں یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاست دان جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، مینج نہیں کر پا رہے، سراسر نااہلی جو ہے وہ سیاست دانوں کے اینڈ پر ہی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، مجھے بصد احترام حسن صاحب کی بات سے زیادہ اتفاق نہیں ہے.
या चले मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि 4-5 ही तो लोग हैं जो पाकिस्तान की, जिस तरह हसन साहब ने फरमाया, भलाई चाहते हैं। एक FATF, एक IMF, एक नवाज शरीफ, एक आसिफ जरदारी और एक फजल रहमान। ये 4-5 ही तो ऐसी एंटिटीज़ हैं जो पाकिस्तान की भलाई के लिए हर वक्त अगर तको-दो नहीं कर रही तो कम से कम परेशान ज़रूर हैं। देखिए, ये बात करनी हसन साहब की तो चले मुनासिब है कि पाकिस्तान को इंटरनल रिफॉर्म्स करने चाहिए, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज़ के साथ, दुनिया के साथ, कमर्शियल बैंक्स के साथ अपने वसाइल के बारे में सच बोलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि IMF हमारी भलाई चाहती है, कि FATF हमारी भलाई चाहती थी, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती सिर्फ नहीं, थोड़ा जुल्म है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और IMF और FATF जैसे इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका सिर्फ इंडिपेंडेंट रोल नहीं है, जिनका एक जियोपॉलिटिकल रोल है। जी साहब, आप आज चंद मुल्कों के सामने लेट जाएं और नाक रगड़ लें और चंद मुल्कों से दस्तबरदार हो जाएं इस रीजन की पॉलिटिक्स में, तो IMF को सडनली लगेगा कि आपने तो सारे काम कर लिए जो हमने कहे थे, और ये लें थोड़े से पैसे, और बल्कि थोड़े से और भी हम आपको 2-3 लोगों से दिलवा देते हैं। और सारे रिफॉर्म करने के बावजूद भी अगर आप बादशाह सलामत से कहेंगे कि नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, हम किसी लोकल नेबर के साथ, किसी रीजनल पावर के साथ चलना चाहते हैं, तो IMF को आपके किरदार में हमेशा ही चंदा सुकुम नज़र आते रहेंगे। वही FATF की अभी हसन साहब ने बात की, इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन FATF ने पाकिस्तान से कहा कि आपने 31 में से 29 चीज़ें पूरी कर ली हैं, हम आपको इस लिस्ट में से नहीं निकालेंगे। उस हफ्ते में ये मीटिंग हुई जिस हफ्ते के अंदर इंडिया से यूरेनियम पकड़ी गई स्मगल होते हुए, और FATF की कान पे जू नहीं रहेंगी। तो ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान को इंटरनल अपने प्लान्स बनाने चाहिए, IMF से, दीगर लोगों से जान छुड़वानी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी चाहिए। हम चीज़ों दुनिया को बेच रहे हों ताकि हमारे पास डॉलर्स आएँ, हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर उतना इन्हिसार ना करें, ये बातें तो दुरुस्त हैं। लेकिन ये कहना कि IMF हमारी भलाई चाहती है, तो मैं उससे इतना ही एग्री करता हूँ जितना नवाज शरीफ साहब के दिल में पाकिस्तानियों के लिए गम है, इससे एग्री करता हूँ। नवाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं, मुझे लगता है आपको भी शहबाज शरीफ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जाना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।